बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि पाकिस्तान भर से जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं हैं, और उसकी वजह अच्छी ना होने की यह है कि जब तक पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान में अमन व सुकून नहीं होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होगी, सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगियाँ आसान नहीं होंगी, उस वक्त तक हम यही कहेंगे कि खबर अच्छी नहीं आ रही। और वाक़तन खबरें अच्छी नहीं आ रही, और ऐसे लग रहा है कि निगरां हुकूमत भी पीडीएम की हुकूमत की एक एक्सटेंशन है और उसकी एक तोसी है, उसी के एजेंडे पर कारबंद है और बिल्कुल उससे भी बल्कि कई हाथ आगे जा रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम की हवाले से। और इस वक्त हमारे निगरां वज़ीर आज़म जो हैं काकड़ साहब, वो न्यूयॉर्क में हैं और उन्होंने यूएन जनरल असम्बली से खिताब करना है। एनुअल जो होती है, एनुअल इजलास होता है, उसमें खिताब करेंगे, कुछ और मुलाकातें करेंगे। उनके खराजात में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारी भरकम महंगे तरीन होटलों में और भारी भरकम डेलीगेशन के साथ वो अमेरिका में मौजूद हैं और न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। एक निगरां वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका पे इतने अखराजात करने की कोई समझ नहीं आ रही, समझ से बालातर, क्योंकि वो जुमा 8 दिन के लिए हैं, इंतखाबात करवाने हैं और उन्होंने चले जाना है, आइन ये कहता है। लेकिन एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ और ज्यादा महंगे तरीन होटलों में क़याम, इतना ज्यादा खर्चा सिर्फ एक तकरीर के लिए, और जो हासिल वसूल है वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके पास लेके आता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन जरा पहले छोटी छोटी पॉलिटिकल खबरें ले लें, क्योंकि निगरां हुकूमत जो है वो एक तरफ पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, पाकिस्तान की इकॉनमी बदस्तूर नीचे की तरफ जा रही है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और आईएमएफ के डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। डू मोर का मुतालबा आ रहा है, पहले डू मोर का अमेरिका की तरफ से आता था, अब डू मोर का आता है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने नई शराइत पेश कर दी हैं, नई शराइत, और वो भी इंतहाई खौफनाक। तो पहले जरा वो शराइत सुन लें, क्योंकि अवामी मसला है, अवाम का मसला है और इससे 25 करोड़ अवाम मुतासर होंगे। सूरत हाल ये है कि आलमी मालियाती फंड ने निगरां हुकूमत से गैस की कीमतों में 45% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया और इस पे अमल दरामद का इंदिया भी दे दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, निगरां हुकूमत ने। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो हुक्म हम वही करेंगे। आईएमएफ ने गैस का रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपया जमा करने का मुतालबा किया। 435 अरब रुपया का ये नया टैक्स आ रहा है, नया बोझ आ रहा है। अब आप जरा सोच लें कि आपकी हालत जार क्या होगी। दूसरी जानब बिजली की कीमतों में किसी किस्म की कोई नहीं इजाफा, उसकी कीमतों में भी इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है कमी के बजाय, नंबर 1। नंबर 2, और जो बिल अदा नहीं हो पा रहे थे उनको उठाया जा रहा है, उनके मीटर काटे जा रहे हैं, और मीटर कटेंगे तो मजीद जो है बिजली की खपत कम होगी और रेवेन्यू कम होगा। ये बात आप ज़हन में रखें कि बिजली के बिल, बिजली के कनेक्शन काटने से और मीटर उतारने से नुकसान होता है हुकूमत का, क्योंकि जितने दिन मीटर उतरा रहेगा उतने दिन बिजली इस्तेमाल नहीं होगी और रेवेन्यू गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाएगा। अब ये तो है आईएमएफ की। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया अब हिम्मत करके रिपोर्ट्स दे रहा है मुख्तलिफ किस्म की, और वो लोग जो हैं इस वक्त मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स पड़ी हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि महंगाई के बाद लोग जो हैं वो कर्ज उतारने के लिए मजीद अपनी चीजें जो है वो गिरवी रख रहे हैं। कोई अपनी मंगनी की अंगूठी गिरवी रख रहा है, कोई अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख रहा है, कोई अपनी साइकिल बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई कार बेच रहा है। इस तरीके से अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, तालीमी अखराजात, सेहत के अखराजात और रोटी पानी के अखराजात, इस तरीके से वो पूरे कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिनकी तनख्वाह या जिनकी आमदन महाना 1.5 लाख रुपया भी है, यानी कि 5,000 रुपये रोजाना भी अगर कोई फैमिली कमा रही है, कोई फर्द कमा रहा है, तो उसके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे और उसको भी कर्ज लेना पड़ रहा है। और वो कर्ज लेगा, चीजें गिरवी रखेगा, गिरवी रख के वो कैसे दोबारा कहां से वो पैसे लाएगा, कुव्वत खरीद तो बढ़ नहीं रही। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है जी। और आगे जो मामला मजीद है, कर्जे उतारने के लिए हमने मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, अब आते हैं जरा ये इस वक्त इकोनॉमी की ये सिचुएशन है, जबकि दूसरी तरफ निगरां हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है। जब मैं कहता हूं कि ये पीडीएम प्लस है, ये जो निगरां हुकूमत है, काकड़ हुकूमत, ये शहबाज प्लस हुकूमत है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में कोई रियायत नहीं कर रही, कोई कमी नहीं कर रही, बल्कि उससे 2 हाथ आगे जा रहे हैं। शेख रशीद साहब किसके पास हैं कुछ पता नहीं है, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, बल्कि 36 घंटे गुजर चुके हैं, और ना ही पुलिस
کوئی بتا رہی ہے کہ کس تھانے میں تھے پولیس کے لوگ تھے یا FIA کے لوگ تھے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ اور اس کے بعد آگے مزید جو صورتحال ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی جو ضمانت تو ان کو نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ضمانت ہونے کے بعد ان کے 12ویں 13ویں 14ویں دفعہ گرفتار کیا گیا اور کل ان کو پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں، ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں۔ تو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے ان کی تعریف بھی کی اور ان کی خاطر تواضع بھی کی، ان کے ساتھ معذرت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ظاہر ہے مجبور ہیں، کیا کیا جائے، لہذا ان کو راہداری ریمانڈ پہ بھیجا اور ان کو اینٹی کرپشن پنجاب لے کے گئی ہے۔ اور اینٹی کرپشن پنجاب نے جو نیا مقدمہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے محمد خان بھٹی صاحب کو پرنسپل سیکرٹری کیوں لگایا تھا۔ تو یہ اس طرح کے اب مقدمات آ رہے ہیں۔ مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ایک ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور وہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کریں، اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں وہ ساری عمر جن کے ساتھ وہ رہے اور ان پہ لیول لگا ہوا تھا، اور پرویز الہی صاحب وہ سیاستدان ہیں جو یہ کہتے تھے پرویز مشرف صاحب کو کہ ہم آپ کو وردی میں 100 دفعہ صدر منتخب کروائیں گے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ تو ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں جی۔ اب آتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، ایک آپ نے شیخ رشید صاحب کا سن لیا، چودھری پرویز الہی صاحب کا سن لیا۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کے ہی کیس میں عدالتیں پھر تھوڑا سا ہمت پکڑ رہی ہیں، لیکن بیوروکریسی جو ہے نوکر شاہی وہ بالکل عدالتوں کو ابھی تک لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ IG اسلام آباد کے پہلے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے تھے، اب وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں جی، کیونکہ ان کو اٹھایا گیا تھا لاہور سے، اس لیے IG اسلام آباد کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور پچھلی تاریخ پہ جو جس SP کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ انہوں نے آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے اور قابل ضمانت وارنٹ دے کے ان کو تعمیل کروانی ہے، ان کو بھی SP کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو یہ ساتھ ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس تھا سائفر میں ضمانت کا کیس، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سلمان صفدر ان کے وکیل تھے، انہوں نے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دی ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خصوصی عدالت جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت، وہاں سے ان کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، درخواست مسترد کر دی گئی تھی، لہٰذا ان کا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی ہے۔ تو ان کے لیے تاریخ جو ہے وہ 25 ستمبر کا نوٹس ہوا عمران خان صاحب کا کہ جناب 25 ستمبر کو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جلدی تاریخ رکھیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کو پروسیجر کا پتہ بھی ہے اور اس لیے ہم پروسیجر کے تحت چل رہے ہیں، اس میں اب نہ ہی ہم ڈیلے کر رہے ہیں اور نہ ہی اس پروسیجر میں کوئی ٹانگ اڑا رہے ہیں، لہذا آپ چلنے دیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ انہوں نے کہا جی انصاف ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہوا جی۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا، میاں عباد فاروق کے بیٹے عمار عباد جو ہیں وہ معصوم، جن کی وفات ہوئی، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک، دردناک، کربناک یہ معاملہ تھا۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ عمر ایوب خان صاحب کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ سرکولر جاری کیا ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معصوم بچے کی جان جو گئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کی وجہ سے، تو اس پہ جناب نماز جنازہ پورے ملک میں ہوگی۔ دوسری بات میں ضرور کہوں گا، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب انہیں میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے۔ پچھلی ولاگ میں نے کہا تھا، کیونکہ نماز جنازہ کے وقت اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، جب تدفین ہو رہی تھی، نماز جنازہ ہو رہا تھا، ان کے گھر پہ لاش پڑی تھی، تو اس وقت لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ضرور سنیں، کیونکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں، وہ جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو ضرور سنیں، اور ان کو سننے کے بعد ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں اور معاملات صورتحال اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا اچھی نہیں ہے کس کے لیے، میں اگین کہوں گا کہ ہماری جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے، ان کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی ان پہ
اعتبار کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں اور ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ طاقتور وہی ہیں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے ہی اشارہ کرنا ہے، انہی کے ہی ارادے اور نیتوں سے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ملک میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب ذرا تھوڑا سا اس کو کافی احساس ہو گیا ہے ویسے تو، لیکن ایک طرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ اپنے معاملات وہ ذرا تھوڑا سا اگریسولی آتے ہیں، اور دوسری جانب زرداری صاحب ہیں، وہ یہ اگریشن جو ہے اس کو زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ دیکھیں پارٹی کا پریشر ہے تو مہربانی کریں اس طرح نہ کریں۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو واقعتاً وہ کہتے ہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یہ جو باہر انریسٹ ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، لوگوں میں ہجانی کیفیت ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ ختم ہو جائے گی جب عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، یعنی کہ بائی ڈیزائن ہے، یہ سوچ سمجھ کے، ایسا نہیں ہے کہ میرٹ پہ نہیں، انہوں نے کہا جی بند اس لیے کیا گیا کہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں، 2-3 شارٹس ہیں وہ ذرا سن لیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، وہ بھی دیکھیے جی۔ بہت مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عمران خان کو بند کرنے سے ہم نے پاکستان کے تمام مسائل حل کیے ہیں۔ آج بھی کہیں اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنل ریزنز، دوسری وجہ سے پاکستان بہت مسائل کے سامنا کر رہے ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے مسائل حل نہیں ہوئے، اور جو مسائل ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی ہیں اور وہ اندرونی طور پہ بھی ہیں، تو آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ راجہ ریاض صاحب کل نون لیگ میں شامل ہو گئے، آپ اس پہ نوٹ آف سیٹلمنٹس نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک۔ اگلی سوال اب ذرا ایک اور گفتگو بھی سنیے جی۔ لگے ہم نے تو 2008 کے الیکشن، 2007 کے الیکشن سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں نے شہید محترمہ مہرزیر بھٹو کو دفن کر کے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے، تو آج بھی ہمارا یہی درخواست ہے، یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے۔ ہاں، جہاں تک ہمارا CEC میں مجھ سمیت دوسرے جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے، جو ہمارے اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائے، اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے۔ تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صدر زرداری سے کہا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز آ رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ آ رہے ہیں، تو زرداری صاحب نے کہا ہے مجھے بات کرنے دیا جائے، تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بات کر لیں، اگر آپ کے بات کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ہمیں پھر نہ روکنا، ہم اپنا راستہ خود لیں گے۔ تو عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں جی کہ پہلے دن کی کارروائی کے بعد نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے دن ہی آ کے پروسیجر اینڈ رولز ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ اڑا کے رکھ دیں گے اور سب کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، اگلے دن ہی ان کی اپیل فائل ہو جائے گی، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو وہ چلا گیا ہے 3 اکتوبر تک معاملہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی وہ سمجھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔